ट्रांसफॉर्मिंग द सोसाइटी, समाज में तगय्युर और इनकलाब पैदा करना। बहुत जज्बाती तौर पर तो कहा जा सकता है कि जिसमें ना हो इनकलाब मौत है वो जिंदगी, जिसमें ना हो इनकलाब मौत है वो जिंदगी, रूहे उमम की हयात कश्मकशे इनकलाब है। बहुत आसानी के साथ इस तरह से जज्बाती नारे लगाए जा सकते हैं, लेकिन एक मुआशरे को, एक सोसाइटी को, एक समाज को अंदरून से कैसे बदला जाए, जाहिर है कि बहुत ही ग्रां कद्र मौजू है। समझ में नहीं आता कि मैं अपनी बात कहाँ से शुरू करूं, लेकिन हाँ, मैं आइटा को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि बहुत ही अच्छे अछूते किस्म के उन्वान का उन्होंने इंतखाब किया। इसके लिए यकीनन वो काबिल तारीफ है। देखिए, जिस सोसाइटी को अगर मैं एक सवाल करूं कि आपके ख्वाब का समाज कैसा होना चाहिए, आप किस किस्म के समाज को के बारे में सोचते हैं कि काश समाज ऐसा होता, उसके चंद औसाफ अगर आप बताएं, तो वो जो मेरा इमेजिनरी किस्म का मुआशरा है, जिसको मैं इमेजिन करता हूं, जिसका मैं तसव्वुर करता हूं, और आज जिस समाज को मैं अपनी जागती आंखों से देख रहा हूं, एक तरफ वो समाज है जो इमेजिनेशन में है और एक तरफ वो समाज है जो मेरे सामने मौजूद है। दोनों के दरमियान एक जमीन और आसमान का जो फर्क होता है, उससे भी ज्यादा फर्क आज हमको महसूस होता है। देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस। मैं समझता हूं कि आप तमाम लोग इस बात से इत्तेफाक करेंगे। अब देखिए कि द डिमांड ऑफ बीइंग एजुकेटेड सिटीजन्स हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रिवेलिंग सिचुएशन, वो क्या करना चाहेंगे। एक ऐसा समाज जो मैं देखना चाहता हूं और एक ऐसा समाज जो मेरे सामने है, दोनों के दरमियान मैं डिफरेंस को देख रहा हूं, तो क्या उस डिफरेंस को देखने के बावजूद भी मैं इत्मीनान की सांस ले सकता हूं? क्या मुझे उसके बावजूद भी इत्मीनान की नींद आ सकती है? जाहिर है कि हम तमाम का जवाब नफी में होगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि यहां पर मौजूद हर शख्स जो है अपने आप में एक अंजुमन है और मिल्लत का एक दर्द लिए हुए आप यहां पर तशरीफ लाए हैं। तो जाहिर है कि आपका जवाब यही होगा कि जिस समाज को मैं बनाना चाहता हूं, जिस तरह के समाज को मैं तश्कील देना चाहता हूं, वो समाज बहुत मुख्तलिफ है उस समाज के मुकाबले में जो आज मैं देख रहा हूं, और मैं इससे बहुत बेचैन हूं और मैं चाहता हूं कि उसमें उसको तब्दील कर सकूं। लेकिन तब्दीली से क्या मुराद है? व्हाट इज ट्रांसफॉर्मिंग द सोसाइटी? व्हाट डज इट मीन? हो सकता है कि बाज़ लोगों के जहन में यह हो कि अगर जो डिजायर्ड फैसिलिटीज हैं, जो वो फैसिलिटीज, वो सहूलतें जो दरकार हों, अगर वो सहूलतें, वो रिसोर्सेस, वो वसाइल फराहम कर दिए जाएं, तो शायद समाज में तब्दीली आ जाएगी। एक तस्वुर ये हो सकता है। बाज़ लोग ये कह सकते हैं कि अगर पर कैपिटा इनकम, फी शख्स आमदनी, सालाना आमदनी अगर बढ़ जाए तो शायद एक इनकलाब आ जाए। कोई कह सकता है कि जो हेल्थ सर्विसेज हैं, अगर वो सबको मैसर आ जाएं तो हो सकता है कि समाज में इनकलाब आ गया, ऐसा हम मान लेंगे। कोई कहता है कि क्वालिटी एजुकेशन फैसिलिटी अगर मेरे बच्चों को मिल जाए तो मैं बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता हूं। हर एक का तस्वुर अलग हो सकता है, लेकिन जहां तक इन नेमतों का सवाल है, मैं आपको एक बात बताऊं कि इन नेमतों की कोई इंतहा नहीं होती है। मैं अपनी बात की वजाहत के लिए एक वाक़या आपको सुनाना चाहता हूं कि एक बादशाह इस बात को लेकर बड़ा फिक्रमंद रहता था कि एक अंदरूनी खुशी जो मुझे महसूस होनी चाहिए, मेरे पास फौज है, मेरे पास महिलात है, और मेरे पास हरम है, और मेरे पास न जाने क्या क्या नहीं है, सब कुछ है, हीरे जवाहरात सब कुछ है, लेकिन फिर भी मुझे अंदरून से वो खुशी महसूस नहीं होती जो कमबख्त मेरे मुलाजिमीन को मैं खुश देखता हूं। मेरे महल में काम करने वाले मुलाजिमीन मुझसे ज्यादा खुश दिखाई देते हैं और मुझे वो खुशी क्यों नहीं महसूस होती? तो अपने वजीर से उसने कहा कि मैं इस सवाल का जवाब तुमसे तलब कर रहा हूं, मुझे बताओ
کہ مجھے اندرون سے خوشی محسوس نہیں ہوتی اور یہ کم وقت اتنا ہنستے کھیلتے کام کرتے ہیں, اتنا انجوائے کرتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ محترم آپ بتائیے کہ سب سے زیادہ آپ کو خوش نظر کون آتا ہے؟ تو بادشاہ نے اشارے سے کیا وہ جو دری اٹھا رہا نا اس وقت, دیکھو چہرے پر کیسی مسکراہٹ ہے, کم وقت ہمیشہ خوش رہتا ہے. تو وزیر بہت ہوشیار تھا, اس نے کہا حضور والا اگر اجازت ہو تو میں اس پر فارمولا 99 استعمال کر کے دیکھوں. تو بادشاہ نے کہا یہ فارمولا 99 کیا ہے؟ نے کہا کہ بس آپ اجازت دیجئے میں آپ کو رزلٹ بتاؤں گا. کہا کہ ٹھیک ہے اجازت. اگلے دن اس وزیر نے کیا کیا کہ ایک تھیلی لی, اس میں 99 اشرفیاں رکھ دی, اور وہ اشرفیوں کی تھیلی اس ملازم کے گھر کے دروازے کے سامنے رکھ دی, اور اس میں ایک میسج لکھا, تھیلی پہ چپکا دیا. میسج کیا تھا کہ یہ اس تھیلی میں 100 اشرفیاں ہیں اور آپ کے لیے تحفہ ہے. اس تھیلی میں 100 اشرفیاں ہیں اور آپ کے لیے تحفہ ہے. اچھا تھی کتنی اس میں؟ 99 تھی. اب صبح میں جو ملازم اٹھا فجر کی نماز کے لیے جانے لگا, دروازہ کھولا تو اشرفیوں کی تھیلی پائی. ظاہر ہے کہ دل خوش ہو گیا, دل باغ باغ ہو گیا. اب جو تھیلی میں اشرفیوں کو گن کر دیکھا, لکھا تھا کہ 100 اشرفیاں ہیں لیکن اس میں تو 99 تھی. پریشان ہو گیا کہ یہ 100ویں اشرفی کہاں. اب جناب ڈھونڈنے لگا, ہو سکتا ہے گر گئی ہوں گی کہیں پر, ادھر ڈھونڈ رہا ادھر ڈھونڈ رہا, اندر سے جا کے لالٹین لے کر آیا, چراغ میں ڈھونڈ رہا, کہاں وہ نہیں ملنی تھی, نہیں ملی. جلدی جلدی اندر گیا, بیوی کو اٹھایا, بیوی ابھی آرام کر رہی تھی, ہے نا, جماعت سے نماز تو نہیں پڑھنی ہے, تھوڑے لیٹ بھی پڑھ سکتے, تو ابھی اٹھی نہیں تھی. تو ایک دم غصے میں آ گیا کہ سوتے پڑے رہتی ہو, اٹھتی نہیں ہو, دیکھو یہاں کوئی نعمت لا کے رکھ کے گیا, تم کو اس کی فکر نہیں ہے, دیکھو اس میں جو ہے. اب بیوی ہوشیار, بچے ہوشیار, سب دیکھ رہے, کہاں وہ نہیں ملنی تھی, نہیں ملی. خیر فجر کی نماز بھی گئی, جو آرام فجر کی نماز کی بات کرتا تھا وہ بھی گیا, ذکر و اذکار بھی گئے, ناشتہ بھی گیا, دربار کا وقت ہو گیا, 10 بجے دربار میں جانا تھا. تو ویسی سرخ آنکھیں لے کر, نیند بھی پوری نہیں ہوئی تھی, آرام بھی نہیں ہوا تھا, غصے میں بھی تھا, وہاں گیا. اب اس دن جو دیکھا تو بات بات پہ غصے میں آ رہا ہے. تو وزیر بادشاہ کے پاس گیا کہ حضور ذرا دیکھیے فارمولا 99 کا اثر ہے یہ. کہا کہ کیا, میں سمجھا نہیں. کہا کہ دیکھیے آج آپ کو وہ خوشی, اندرونی خوشی محسوس ہو رہی ہے. تو بادشاہ نے کہا نہیں آج تو نہیں محسوس ہو رہی, لیکن تم نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ حضور میں نے ایسا ایسا کیا تھا. کہا کہ حضور اس کو اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ 99 اشرفیاں اس کو آج غیب سے ملی ہے, تحفے میں ملی ہے, بغیر محنت کے ملی ہے, سوچا بھی نہیں تھا کم وقت نے, پھر بھی اس کو مل گئی. اس کو اس بات کی خوشی نہیں ہے, غصہ, غم, ملال اس بات کا ہے کہ وہ 100ویں اشرفی کہاں ہے. وہ ایک اشرفی جو ہے نا, جو 100ویں جو تھی, ایک جو مس ہے وہ کہاں چلے گئی, اس پر اس کو غصہ ہے. آج کے بعد وہ کبھی خوش نہیں رہے گا کیونکہ وہ تلاش میں اس مسنگ اشرفی کی. تو جہاں تک نعمتوں کا معاملہ ہے, دنیاوی نعمتوں کا معاملہ ہے, تو ہم میں سے ہر شخص اس ایک اشرفی کی تلاش میں ہے. کوئی اگر ہائی اسکول ٹیچر ہے تو میں جونیئر لیکچرر کیوں نہیں ہوں, کوئی جونیئر لیکچرر تو میں سینئر میں کیوں نہیں ہوں. اگر میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں تو وہ میرا ساتھی وہ ایسوسیٹ پروفیسر کیسا بن گیا, اور اگر میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں تو وہ میرا ساتھی وہ تو میرے ساتھ پڑھتا تھا وہ پروفیسر کیسا ہو گیا, اور اگر وہ پروفیسر ہو گیا ہے تو وہ اس کو ڈین کیوں نہیں بنایا گیا. مطلب اس کی کوئی حد نہیں ہے. تو ٹرانسفارمیشن آف دا سوسائٹی ڈز ناٹ مین پرووائڈنگ فیسلٹیز ٹو ایچ اینڈ ایوری ممبر آف دا سوسائٹی, کیونکہ اس کی تو کوئی انتہا نہیں ہے, اس کی تو کوئی انتہا نہیں. کبھی مطمئن نہیں ہونے والے لوگ. فارمولا نمبر 99 آزما کے دیکھیے, ہر ایک پر صادق آتا ہے. آپ مجھے معاف کریں اس اسارت کے لیے. خیر, تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ پھر ریئل میننگ کیا ہے. واٹس دا ریئل میننگ آف ٹرانسفارمنگ دا سوسائٹی. ڈز اٹ مین ٹو انکریز the level of satisfaction and happiness? Does it mean to enhance the values like justice, rule of law, and peace in the society? Does it mean equal opportunity for all? Does it mean provision of equity کہ جو لوگ equal opportunity سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے, کمزور ہیں, وہ پسماندہ ہیں, بیکورڈ ہیں, چاہے وہ فزیکلی ہو, سوشلی ہو, ان کو کچھ ایکسٹرا دے کر, انسینٹیوز دے کر ان کو ایٹ پار سب کے لانے کی کوشش سماج میں اگر ایسی ہو تو کیا ہم مانیں گے کہ وہ سماج جو ہے تغیر پذیر ہے, اس سماج میں تبدیلی آ رہی ہے؟ کیا
لو اینڈ ریسپیکٹ فار ایچ ادر یہ قائم اگر ہو جائے تو ہم سمجھیں گے کہ سماج میں بہتری آ رہی ہے. ہیومن ڈگنیٹی کو انسان کی حیثیت سے اس کی قدر کی جائے تو کیا ہم مانیں گے کہ ہاں وہ معاشرہ اب سدھر رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں میں کچھ جان ہے. اگر یہ باتیں میں آپ کے سامنے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الٹیمیٹ چیزیں ہیں، لیکن ہاں اگر ایسا معاشرہ وجود میں آئے، اگر کل کو یہ اعلان ہو کہ ہندوستان میں رہنے والے ہر شہری کا احترام کیا جائے گا، اس کا مذہب کچھ ہونے دیجیے، اس کی ذات کچھ ہونے دیجیے، اس کی زبان کچھ ہونے دیجیے، وہ کسی کلچر سے تعلق رکھتا ہو، وی شیل ریسپیکٹ دا ڈگنیٹی آف ایچ اینڈ ایوری سٹیزن آف دس کنٹری، تو میں سمجھتا ہوں کہ چہروں پر ایک طرح کی خوشی تو آئے گی. حالانکہ الٹیمیٹ چیز یہ بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ ایک سکون کی سانس لینے کے لیے یہ بات تو ہو سکتی ہے. اب یہ ٹرانسفارمیشن جو ہے کیسے آئے؟ نیچرلی اٹس ناٹ سو ایزی. ایسا کوئی منتر میرے پاس نہیں ہے. جسٹ فار دا سیک آف جوک میں ایک بات بتاتا ہوں پروفیسر ہریش چندر جی، کہ میرے پاس ایسا کوئی منتر نہیں ہے کہ میں یہاں پر ہاتھ اٹھاؤں اور کہوں کہ بندو گروپند کنکر پاسن روپ ہری مہا موہ تم پنج جاسو کر روی کر نکر، اور میں نے منتر پڑھا اور ایک انقلاب آ گیا. ایسا کوئی نہیں ہے، ایسا کوئی جادو کسی کے پاس نہیں ہے. پھر کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، جب تک کہ لوگوں کی سوچ میں، ان کے طرز فکر میں تبدیلی نہیں آئے گی، سماج میں انقلاب نہیں آئے گا. اٹ ریکوائرز ٹو انفلوئنس پیپلز تھنکنگ. لوگوں کی سوچ میں تبدیلی لے کر آنا. اور ظاہر ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھے کہ دنیا کا مشکل ترین کام کون سا ہے، تو میں کہوں گا کہ یہی کام سب سے مشکل ہے، لوگوں کی سوچ میں تبدیلی. ارے لوگوں کی سوچ تو خیر چھوڑ دیجئے، اپنی سوچ میں تبدیلی لانا آسان نہیں ہے، تو لوگوں کی سوچ میں تبدیلی کہاں سے اتنی آسانی کے ساتھ پیدا کریں گے؟ سب سے پہلی بات، اٹ ریکوائرز ٹو چینج دا مائنڈس اینڈ ہارٹس. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لاجک کو دیکھ کر، ریزننگ کو دیکھ کر، توجیہ اور استدلال کو دیکھ کر، آپ جو وجوہات بتاتے ہیں ان کو دیکھ کر دماغ تو مطمئن ہو جاتے ہیں، ہاں بھائی ٹھیک ہے، لیکن دل ہے کہ مانتا نہیں ہے. پھر بھی دل میں کوئی کسک باقی رہتی کہ نہیں بات ہضم نہیں ہو رہی ہے نا. تو لوگوں کے اندر ان کے دلوں کو تبدیل کرنا، انقلاب یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کو تبدیل کر دیا جائے، کہ وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے بڑی بے رحمی کے ساتھ اپنے بیٹیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے، ان کے اندر بھی ایسی تبدیلی پیدا کرنا کہ وہی لوگ اپنی بیٹیوں کو زیادہ چاہنے لگے. یہ دلوں کا انقلاب ہے، یہ دماغ کا انقلاب نہیں ہے، یہ دلوں کا انقلاب ہے. It requires to change them from within. یہ ظاہر ہے کہ اندرونی تبدیلی پیدا کرنا ہے. As such, it's not a magic to change so many people. ظاہر ہے کہ کوئی جادو نہیں ہے کہ اتنے سارے لوگوں کو ایک ساتھ میں تبدیل کر کے رکھ دوں. کسی شخص کے لیے بات ممکن نہیں ہے. کسی کے پاس کوئی ایسی جادو چھڑی نہیں ہے کہ پورے سماج کے لوگوں کو ایک ساتھ بدل کے رکھتے ہیں. لیکن ہاں، ٹرانسفارمنگ آف دا سوسائٹی مینس ٹرانسفارمیشن آف دا انڈیویجولس. ایک ایک فرد کے اندر ایسی تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ چھوٹے بچے ابھی اسکول بھی نہیں جاتے ہیں، 3 سال کے 4 سال کے بچے بھی بہت ذہین ہوتے ہیں، اور ان کی جو ذہانت ہے وہ ان کی شرارتوں سے بھی ٹپکتی ہے. جو بچے جتنے زیادہ ذہین ہوتے ہیں وہ اتنے شریر بھی ہوتے ہیں. اور ایک بات، ان کی شرارت جو ہے بڑی معصومیت کے ساتھ سوالات کی شکل میں بھی ظاہر ہوتی ہے. ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں جناب کہ اچھوں کے کو پسینے چھوٹ جاتے ہیں. بالکل. تو ایسے ہی ایک بچہ وہ سوالات کیا کرتا تھا. اس کے والد آفیسر تھے، اور وہ ایک دن چھٹی کے دن آفس کا کام گھر میں لے کر آئے کرنے کے لیے. اب چاہتے تھے کہ بچہ اس درمیان کوئی سوال نہ کرے، تو اب کیا کرے؟ تو ظاہر ہے کہ آفیسر تھے، ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ بچے کو انگیج کر دیا جائے. ٹو انگیج ہم فروٹفلی. کیا کیا انہوں نے؟ ان کو ایک نقشہ ملا، وہاں پر ایک میپ تھا، وہ ورلڈ میپ تھا، اور وہ ورلڈ میپ ان کو دکھائی دیا. تو انہوں نے بچے کو دکھایا، کہا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ کاغذ پہ بنا ہوا تھا. تو اب چونکہ گھر میں پہلے سے رکھا ہوا تھا، اس سلسلے میں بات چیت ہو چکی تھی پہلے، والدہ نے بھی بات کی تھی، والد نے بھی بات کیا تھا، تو وہ بچے کو معلوم تھا کہ یہ ورلڈ میپ ہے. تو اس نے کہا کہ ورلڈ میپ ہے، دنیا کا نقشہ ہے یہ. کہا کہ ہاں بیٹا، ویری گڈ ویری گڈ، میرا بیٹا بہت اچھا، بہت ہونہار، بہت انٹیلیجنٹ ہے. اچھا بیٹا دیکھو، اس کو غور سے دیکھو، میں اس کو کاٹ رہا ہوں. اینچی لی اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور کہا کہ بیٹا اب اس کو جوڑ کے بتاؤ، اس نقشے کو جوڑ کے بتاؤ.
تو والد محترم یہ سمجھے کہ اب تو آدھے گھنٹے کی 1 گھنٹے کی چھٹی ہو گئی, بچے کو کہاں سے ورلڈ میپ کہاں سے جوڑنا آئے گا, کہاں پر امریکہ ہے, کہاں پر لندن ہے, کہاں پر انڈیا, ان سب کو کیسے جوڑ کے ورلڈ میپ بنا لے گا وہ. تو آدھے 1 گھنٹے کی تو چھٹی ہو گئی, میں اپنا کام آرام سے کر سکوں گا. لیکن 5 ہی منٹ بعد بچہ جو ہے جوڑ کر لے کر آ گیا, 5 ہی منٹ کے اندر. اب ظاہر ہے کہ والد کتنے ہی مصروف ہونے دیجیے, آفیسر ہونے دیجیے, آفیسر کام چلنے دیجیے, کچھ بھی ہونے دیجیے, لیکن بچہ اگر ایک ایسا کارنامہ انجام دے تو کون خوش نہیں ہوگا. ایک دم خوش ہو گئے, گلے سے لگا لیا, کہ واہ واہ میرا بیٹا تو بہت ہوشیار, بہت ذہین, واہ واہ واہ, مزہ آ گیا. بیٹا یہ بتاؤ کہ تم کو ورلڈ میپ یاد تھا؟ اس نے کہا کہ نا. پھر کیسے جوڑا؟ اگر ورلڈ میپ یاد نہیں تھا تو کیسے جوڑا؟ تو کہا کہ ابو پیچھے ورلڈ میپ کے پیچھے ایک آدمی کی تصویر بنی تھی, میں نے آدمی کی تصویر کو جوڑا ہے نا, تو نقشہ جڑ گیا. حالانکہ بات ایک واقعے کی شکل میں ہے, لیکن آدمی کو اس کے مقام پر لے کر آ جائیے, سماج اپنے مقام پر آ جائے گا. سماج کے بارے میں پریشان مت ہوئیے, ایک ایک انڈیویجول جو ہے وہ قیمتی ہے. اسی لیے کسی نے کہا ہے, اور بہت خوب کہا ہے, علامہ اقبال کا شعر ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو ایک ایک جو بچہ ہے, ایک ایک انڈیویجول, وہ ملت کے مقدر کا ستارہ بننے والا ہے. اس کو پہچانیے, اس کی قدر کیجیے. ابھی وہ ٹاپک کو ڈیل کیا گیا بہت پیارے انداز میں, بہت اچھوتے انداز میں ڈیل کیا گیا. یہی اصل بات ہے. سوسائٹی کو بدلنے کے لیے آپ پریشان نہ ہو. آپ تو یہ دیکھیے کہ جو بچے آپ کے ہاتھ میں ہیں, سارا معاشرہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, کسی کی تنگ نظری آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, کسی کا تعصب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, کسی کی نفرت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, لیکن بچے کی محبت وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اس کو خدا را ضائع مت کیجیے, اس کو کیش کرنے کی کوشش کیجیے. تو ٹرانسفارمنگ دا انڈیویجول از ٹرانسفارمنگ دا سوسائٹی. ایک بچے کی دنیا بدلنا گویا سماج کو بدلنا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک انڈیویجول کو کیسے بدلا جا سکتا ہے. میں نے جیسا کہا کہ کوئی ایسا منتر نہیں ہے کہ بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر تبدیلی آ جائیں گی, انقلاب پیدا ہو جائیں گا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ہاں ایک بات ضرور ہے کہ بیسٹ پارٹ یہ ہے, جیسے کسی نے کہا اور بہت خوب کہا, کہ اینی بڈی کین کاؤنٹ دا نمبر آف سیڈس پریزنٹ ان این ایپل, بٹ نو ون کین کاؤنٹ, نو بڈی کین کاؤنٹ دا نمبر آف ایپلس پریزنٹ ان ایچ سیڈ. بڑا زبردست قسم کا جملہ ہے, میں تو بہت فیسینیٹڈ فیل کرتا ہوں اس جملے کو شیئر کرتے ہوئے. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک سیب میں کتنے بیج ہیں آپ بآسانی گن سکتے, کوئی بھی گن سکتا ہے. لیکن اگر کسی کو نہیں بھی معلوم ہے تو اس نے چھری چاقو لیا, اس کو کٹ کیا اور کٹ کر کے دیکھا کہ بھئی 4 بیج ہے, تو بتا دیا کہ 4 بیج ہے. لیکن اگر اس ایک بیج کو اٹھا کر میں پوچھوں کہ اس بیج میں کتنے سیب ہیں, ظاہر ہے کہ وہ بیج بویا جائے گا, اس سے ایک پودا اگے گا, اس کو پھل لگیں گے, ان تمام پھلوں میں جو ہے بیج ہوں گے, پھر ان کو بویا جائے گا, وہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو ایک بیج میں کتنے سیب ہیں اس کو آنکنا, اس کا اندازہ قائم کرنا جس طریقے سے تقریباً ناممکن ہے, بالکل اسی طریقے سے ہر بچے کے اندر کیا ٹیلنٹس موجود ہیں, ان ٹیلنٹس کو آنکنا, ان کا اندازہ قائم کرنا, یہ تقریباً ناممکن ہے. یہ مولانا ابوالکلام آزاد, یہ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام, یہ علامہ اقبال, یہ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر, یہ ساری بڑی جو شخصیات ہیں, یہ بھی تو کل کسی اسکول میں کسی ٹیچر کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں گی. آپ یقین مانیے کہ اگر ان کے ٹیچر کو معلوم ہو جاتا کہ یہ مستقبل کی کتنی بڑی شخصیت بننے والی ہے, تو ان کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہوتا, اور نہ معلوم ہونے کی وجہ سے ان کا ایٹیٹیوڈ کیسا رہا. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. کاش کہ اگر ہم اپنے بچوں کے ان ٹیلنٹس تک پہنچ پائیں کہ جو وہ لے کر پیدا ہوئے ہیں. ہم کو کچھ نہیں کرنا ہے, بچے کو اس مقام تک پہنچانے میں مدد کرنا ہے جس مقام کے لیے اس کو قدرت نے پیدا کیا ہے. اس نے تو ان ٹیلنٹس کے ساتھ اس کو پیدا کر دیا ہے. یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم اس کو پہچان نہیں پا رہے ہیں. خالی یہ کرنا ہے کہ جو انوائرمنٹ کے ایل ایفیکٹس ہیں, ان ایل ایفیکٹس سے اس کو بچانا ہے. جو برے اثرات ہیں ان برے اثرات سے محفوظ رکھنا ہے. جو ٹیلنٹس کے ساتھ وہ پیدا ہوا ہے ان ٹیلنٹس کو نرچر کرنا ہے. اس کے جو ہڈن ٹیلنٹس ہیں ان کو پہچاننا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ویلیو سسٹم کے ساتھ بھی پیدا ہوا, بڑا معصوم پیدا ہوا ہے. بچوں کو جنت کے پھول کہا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑے معصوم ہیں,
اور ان کی اس معصومیت کو برقرار کرنے میں ہمارا اپنا رول کیا ہے اس کو دیکھنا ہے. اور اس کے لیے ایجوکیشن از دا بیسٹ مینس آف ریولوشن. میرا یہ کہنا ہے کہ تعلیم ہی بہترین ذریعہ انقلاب ہے. اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. تعلیم کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے سے معاشرے میں کوئی انقلاب، کوئی تبدیلی، کوئی کرانتی، کوئی ریولوشن نہیں آ سکتا. اگر آ سکتا ہے تو وہ تعلیم کے ذریعے سے آ سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وائی اونلی ایجوکیشن؟ حالانکہ انقلاب لانے کے تو اور بھی بہت سارے ذرائع ہو سکتے ہیں. میڈیا بھی ایک ذریعہ ہو سکتا ہے، ریلیجن بھی ایک ہو سکتا ہے، فیملی سسٹم بھی ایک ہو سکتا ہے، پولیٹیکل سسٹم بھی ہو سکتا ہے، لیگل سسٹم بھی. کئی سسٹمز ہیں جو سماج میں انقلاب پیدا کرنے کی اپنی اپنی کوشش کر رہے ہیں. پھر اس میں ایجوکیشن کی امپورٹنس کو اتنی ہائی لائٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ باقی سب کے مخاطبین الگ الگ ہیں. ایجوکیشن کا مخاطب طالب علم ہے، اور طالب علم کے اندر تبدیلی پیدا کرنا آسان ہے. کیوں آسان ہے؟ اس لیے کہ سارے ٹیلنٹس کے ساتھ پیدا ہوا ہے اور ساری معصومیت کے ساتھ پیدا ہوا ہے. اس معصومیت کو کنٹینیو کرنا ہے اور ان ٹیلنٹس کو نکھارنے کی کوشش کرنا ہے. کیسے کریں اس سلسلے میں ہم اور بات کریں گے. آپ دیکھیے کہ یہ جو بچے تعلیم کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، پورے اعتماد کے ساتھ پیرنٹس تعلیمی اداروں کے حوالے اپنے بچوں کو کرتے ہیں. بعض مرتبہ الگ الگ قسم کے اختلافات ہو سکتے ہیں، مینجمنٹ سے ہو سکتے ہیں، پرنسپل سے ہو سکتے ہیں، ٹیچر سے ہو سکتے ہیں. لیکن ہاں، اگر اسکول کی کوالٹی اچھی ہے تو اس کے باوجود بھی پورے اعتماد کے ساتھ اسکول کے حوالے بچوں کو کیا جاتا ہے. تو یہ جو بات ہے، میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ تمام لوگ اس بات سے متفق ہو جائیں کہ تعلیم ہی بہترین ذریعہ انقلاب ہے تو بات کو تھوڑا اور آگے ہم بڑھا سکتے ہیں. لیکن ایک بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو الگ الگ اندیشوں کا شکار ہیں، جیسا کہ ابھی تذکرہ آیا، ہمارے فاضل مقررین نے تذکرہ کیا، خاص طور سے جناب شاہد لطیف صاحب نے حالات حاضرہ کا تذکرہ کیا. انہوں نے بتایا کہ ایک طرح کی عجیب و غریب قسم کی کیفیت سے اس وقت ملت اسلامیہ گزر رہی ہے. ایسے میں کیا تعلیم کو ایک ذریعہ انقلاب کے طور پر یہ ملت استعمال کر سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا جواب بہت حوصلہ بخش نہیں ہے. لیکن میں آپ کے حوصلوں کو سلام کرتا ہوں کہ اس کے باوجود بھی آپ بہت ہی امید لے کر یہاں پر آئے ہیں. تو ایک پیغام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آج سے تقریباً 100 سال پہلے فرانس میں کسی کو سزائے موت دینے کا بڑا عجیب و غریب قسم کا طریقہ تھا. وہاں یہ کرتے تھے کہ جیسے ہمارے سلاٹر ہاؤس میں ایک مشین ہوتی ہے، اس طرح کی ایک مشین ہوتی تھی. اس ملزم کو، بلکہ مجرم کو لٹا دیا جاتا تھا اور وہ مشین کی بلیڈ آ کر اس کی گردن کو کٹ کر دیتی، جیسے کہ آج کل سلاٹر ہاؤس میں جانوروں کے ساتھ ہوتا ہے. تو پنشمنٹ، ڈیتھ پنشمنٹ دینے کا یہ طریقہ کار فرانس میں اس وقت آفیشلی مروج تھا. تو وہاں کے سائیکولوجسٹ کے ذہن میں ایک بات آئی، وہ ایک ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے تھے. تو اپنے تجربے کے لیے انہوں نے چیف جسٹس سے ریکویسٹ کی کہ صاحب ہم کو ایک تجربہ کرنے کی اجازت دیجیے. اس نے کہا کیا تجربہ؟ کہا کہ جس کو آپ نے آج ڈیتھ کی پنشمنٹ ڈکلیئر کی ہے اس کو ہم ڈیتھ کی پنشمنٹ دیں گے، لیکن ہمارے اپنے انداز میں دیں گے، مشین کے ذریعے سے نہیں دیں گے. جج نے کہا کہ دیکھو، مشین کے ذریعے سے جتنی تکلیف ہوتی ہے، اگر آپ اتنی ہی تکلیف دیں گے یا اس سے کم دیں گے تو میں اجازت دے سکتا ہوں، ورنہ آپ کے طریقے میں اگر تکلیف زیادہ ہوں گی تو پھر وہ رول کے بیونڈ ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے بھی کم تکلیف ہوگی. نہیں ہوگی تکلیف. کہا کہ ٹھیک ہے، اجازت ہے. اب سائیکولوجسٹ نے کیا کیا، ماہرین نفسیات نے کیا کیا، اس مجرم کو جس کو پنشمنٹ آج ڈکلیئر ہوئی تھی وہ لے کر گئے وہاں پر. پہلے سے کسی کو پنشمنٹ پہلے ڈکلیئر ہو چکی تھی، آج اس کو سزا دی جا رہی تھی. اس کو لٹایا گیا، اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی، الٹی گنتی پڑی گئی، 10 9 8 7 6 4 5 جو بھی ہے. وہ تو آخری میں ایک اور ایک پر آ کے مشین کی بلیڈ نے اس کا سر قلم کر دیا. کہا کہ دیکھو، اگلے ہفتے ٹھیک تمہارا بھی یہ اشر ہونے والا ہے، تم کو یہاں لٹایا جائے گا، ایسی آنکھوں پر پٹی باندھی جائے گی، ایسے ہی الٹی گنتی پڑی جائے گی، ایسے ہی مشین تمہارا سر قلم کر دے گی. اس نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے، میرا جرم اتنا خطرناک تھا کہ جو سزا مجھے ملنی ہے مجھے معلوم ہے. خیر، اگلے ہفتے اس کو لٹایا گیا، اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی، الٹی گنتی پڑی گئی. لیکن سائیکولوجسٹ نے کیا کیا کہ مشین آپریٹر کو اشارہ کر کے جیسے ہی بلیڈ یہاں آئی تو گردن کٹ کرنے سے پہلے رکوا دیا اس کو. یعنی مشین کی بلیڈ نے گردن نہیں کاٹی. اب انہوں نے اپنے ساتھ کیا کیا تھا، ایک نیم گرم پانی لے کر آئے تھے، ہے نا. انہوں نے اس کی گردن پہ ڈال دیا، نیم گرم پانی اس کی گردن پہ ڈال دیا. 5 منٹ تک وہ ویسے ہی پڑا رہا. اب سائیکولوجسٹ نے فزیشین سے کہا کہ اس کو چیک کرو 5 منٹ کے بعد.
انہوں نے دیکھا، نبض دیکھی، دل کی دھڑکن دیکھی، سب دیکھا، کہا کہ یہ تو نہیں ہے، چلا گیا، اس کا تو انتقال ہو گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مشین کی بلیڈ نے اس کی گردن نہیں کاٹی تو اس کی ڈیتھ کیسے ہو گئی؟ نہیں، ذہنی طور پر وہ تیار تھا، خوف کا شکار بھی نہیں تھا، اس کو معلوم تھا کہ میرا حشر ہونے والا ہے، خوف نہیں تھا، لیکن پھر بھی مر گیا۔ کیوں مر گیا؟ وہ اس لیے مر گیا کہ اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ مجھے مر جانا ہے۔ جس نے یہ قبول کر لیا کہ میں مر چکا ہوں، وہ مر چکا ہے، اور جس نے یہ طے کیا کہ نہیں میں ابھی زندہ ہوں، تو وہ زندہ ہے۔ تو حالات کا شکار ہو کر کیا ہم یہ طے کر لیں گے کہ ہم اب کچھ نہیں کر سکتے؟ حالانکہ رگھوپتی سیاح فراق گورکھپوری نے یہ بات کہی تھی، اور میں بہت فخر محسوس کرتا ہوں اس ایک شعر کو دہرانے میں کہ قرنوں کے مٹانے سے مٹے ہیں نہ مٹیں گے، قرنوں کے مٹانے سے مٹے ہیں نہ مٹیں گے، ہم زندہ تھے، ہم زندہ ہیں، ہم زندہ رہیں گے۔ اگر آپ میں سے موجود ہر شخص یہ سوچ بن جائے کہ نہیں، حالات کا ماتم نہیں کرنا ہے، حالات پر رونا نہیں ہے، یہ جو تعلیم بہترین ذریعہ انقلاب ہے، اس اپارچونٹی کو کیش کر کے اپنی نسلوں کو کھڑا کرنا ہے، تو آج شاید بہت روشن منظرنامہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اسی کے اندر سے روشنی کی کرنیں پھوٹیں گی اور یہیں سے انقلاب پیدا ہوگا۔ انقلاب کے لیے ہال کے باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، انقلاب پہلے ہمارے ذہنوں میں پیدا ہونے کی ضرورت ہے، ہمارے دلوں میں وہ جذبہ پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ کام کا آغاز میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے ہونا چاہیے۔ میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ محض جذبات میں لا کر میں ایک وعدہ آپ سے نہیں لے رہا ہوں، بلکہ میں آپ کو وہ قرآن کی اور اسلام کی تعلیمات یاد دلانا چاہتا ہوں جس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ کیا ہم اس تعلیم کو بھول گئے؟ کیا جو بڑھتی ہوئی فرقہ پرستی ہے اور نفرت کا جو زہر ہے، وہ زہر قرآن کی تعلیمات سے زیادہ مؤثر ثابت ہو رہا ہے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر میرا اور آپ کا یقین ہے اس بات پر کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ آئیے تعلیم اور اس کا جو آلہ ہے، جو انقلاب کا ذریعہ ہے، وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ بچوں کے ٹیلنٹس کی کوئی کمی نہیں ہے، صرف ٹیچرز کو انوویٹیو پروفیشنل ڈیولپمنٹ کروانے کی ضرورت ہے۔ ٹیچرز میں بھی ٹیلنٹس کی کمی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دونوں مقررین نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ٹیلنٹس کی کمی وہاں پر بھی نہیں ہے۔ ہاں، کہیں نہ کہیں جذبات تھوڑے مرجھا گئے ہیں، کہیں نہ کہیں ایک طرح سے دیکھا جائے تو آرام طلبی آ گئی ہے، کہیں نہ کہیں ایک لاپرواہی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، لیکن پھر سے اگر ہم تمام لوگ اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچرز میں وہ ٹیلنٹس موجود ہیں کہ وہ طلباء کے ٹیلنٹس کو اگنائٹ ضرور کر سکتے ہیں۔ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ دیکھیے، بارش کی ایک بوند جو ہوتی ہے، اگر وہ بارش کی بوند آسمان سے ٹپک رہی ہے تو وہ پانی اتنا صاف و شفاف ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کر پی بھی سکتے ہیں، لیکن بارش کی وہی بوند اگر گندی نالی میں گر جائے تو ظاہر ہے کہ ہم اپنا پیر بھی اس سے دھونا نہیں چاہیں گے، لیکن بارش کی وہی بوند اگر ایک گرم توے پر گر جائے تو وہ بخارات میں تبدیل ہو جائے گی۔ بارش کی وہی بوند ہے کہ اگر وہ کنول کے پھول کی پتی پر گر جائے تو وہ چمک اٹھے گی اور دمک اٹھے گی، اور بارش کی وہی بوند ہے کہ اگر اس کا ایک سیپ استقبال کر لے، سیپ اپنے پہلو میں اس کو لے لے، تو بارش کی وہی بوند ایک گوہر اور ایک موتی بن جائے گی۔ تو بچے کے اندر ٹیلنٹس کی کوئی کمی نہیں ہے، استقبال کرنے والا کون ہے؟ گندی نالی ہے، کنول کا پھول ہے کہ سیپ ہے؟ چوائس ہمارا ہے کہ ہم کس حیثیت سے بچے کا استقبال کر رہے ہیں۔ میں والد ہوں، میں والدہ ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں مینجمنٹ کا ممبر ہوں، میں ہیڈ ماسٹر ہوں، میں پرنسپل ہوں، اور میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن میں اپنے پڑوس کے بچوں کے لیے بھی میں مددگار ثابت ہو سکتا ہوں۔ تو کیا میں اپنا وہ فریضہ سمجھ رہا ہوں؟ میں کس حیثیت سے آنے والی نسلوں کا استقبال کر رہا ہوں، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور آپ ایک بات یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ایک انٹرویو میں جو کمپنی کے مینیجر، کمپنی کے اونر تھے، وہ سبھی سے، مینیجر کا انٹرویو تھا اور سب سے ایک سوال کر رہے تھے کہ واٹ از دا بیسٹ کوالٹی دیٹ یو وانٹ ٹو سی ان اے مینیجر۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی بولتا ہے کہ وہ نالجبل ہونا چاہیے، کوئی بولتا ہے ایکسپیرینس ہونا چاہیے، کوئی بولتا کچھ، کوئی بولتا کچھ۔
کوئی کسی نے یہ بھی کہا کہ ایک مینیجر کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ کم سے کم خرچ میں زیادہ پروفٹ کما کے دے سکے. لیکن جو سی او تھے وہ کسی کے جواب سے مطمئن نہیں ہو رہے تھے. جو اونر تھے کمپنی کے وہ کسی کے جواب سے مطمئن نہیں ہو رہے تھے. بورڈ آف ڈائریکٹرز کے لوگ بھی پریشان ہو گئے کہ آخر ان کو چاہیے کیا, کیسا جواب چاہیے ان کو. خیر, بہت دیر کے انتظار کے بعد ایک نوجوان داخل ہوا, دیکھنے میں بہت سیدھا سادہ. تو اونر نے اس سے بھی وہ سوال کیا, آخری سوال وہی تھا ان کا, کہ آپ کی نظر میں کمپنی کے مینیجر کی سب سے بڑی خوبی کیا ہونی چاہیے. اس نے کہا سر میری نظر میں کمپنی کے ایک کامیاب مینیجر کی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ کمپنی کو اس کے اونر سے بھی زیادہ جاننے والا ہو. کہا کہ شیور, کہا کہ یس, ہی شوڈ نو دا کمپنی مور دین اٹس اونر. کہا کہ اچھا, میں آپ کے جواب سے خوش و مطمئن ہوا, لیکن بتاؤ کہ یہ جواب آپ کو کیسے آیا, آپ نے کہاں سے دیا جواب, کس کتاب میں پڑھا, کس ٹیچر سے پڑھا, کس ایکسپرٹ سے آپ نے یہ معلومات حاصل کی. اس نے کہا نہیں سر, یہ تو میں نے اپنے گھر سے سیکھا. گھر سے سیکھا, کیسے سیکھ لیا گھر سے. کہا کہ سر میرے ابو جو ہے نا وہ ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو گھر کے اونر ہے نا, کمپنی کے اونر ہے وہ. لیکن کوئی بھائی سفر پہ جا رہا ہے تو اس کے سفر کے سامان میں کیا کیا چیزیں رکھی جائے میری والدہ جانتی ہیں. میرے بھائی کی طبیعت خراب ہو جائے, میری بہن کی طبیعت خراب ہو جائے تو طبیعت کی خرابی کے وجہ سے کون سی غذا اس کو کھلانی چاہیے میری امی جانتی ہیں. میرے یہاں مہمان آ جائے تو کس مہمان کو کون سی چیز چلتی ہے یہ بات میری امی جانتی ہیں, کیونکہ میری امی گھر کی مینیجر ہیں. تو میری امی یہ ساری چیزیں جانتی ہیں. تو مجھے اس سے ایسا لگتا ہے کہ ایک کمپنی کے اونر کو, مینیجر کو, اس کے اونر سے بھی زیادہ کمپنی کو جاننے والا ہونا چاہیے. تو ظاہر ہے کہ وہ اونر اس کے جواب سے بہت خوش ہوا. اور اس کے یہی بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ملت اسلامیہ کے ذمہ دار کی حیثیت سے, خواص کی حیثیت سے آج آئیٹا نے آپ کو یہاں پر بلایا ہے, آپ کو دعوت دی, آپ میں ایک اعتماد بتایا ہے, اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ آپ وہ لوگ ہیں, آپ خواص ہیں, آپ ایلائٹ ہیں, آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ سمجھدار لوگ ہیں, آپ اپنے آپ میں ایک انجمن ہیں. تو کیا آپ ملت کو خود ملت سے زیادہ جانتے ہیں؟ اگر آپ جانتے ہیں تو پھر آپ یہ مت دیکھیے کہ آپ سوسائٹی کے پریزیڈنٹ ہیں, سیکریٹری ہیں, اسکول کے پرنسپل ہیں, یا آپ اسکول کے ایک ٹیچر ہیں, یا صرف پیرنٹ ہیں, یا پیرنٹ بھی نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی ایسا بھی ہو کہ جو صاحب اولاد نہ ہو, تب بھی ملت کے بیٹے اور بیٹیاں اس بات کے لیے منتظر ہے کہ کوئی آئے, ہمارے سر پر ہاتھ رکھے, ہمارے ٹیلنٹس کو پہچانے اور ہم کو اس مقام پر لے جانے کے لیے اپنا سا یوگدان دے, اپنی سی خدمات انجام دے جس مقام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا. اس سوچ کو یہاں سے اگر آپ نے لے گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین انقلاب کا آغاز آج ہی سے ہونے جا رہا ہے. میں اس انقلاب کے لیے آپ تمام کو ایک بار پھر دعوت دیتا ہوں, اور اس بات کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم تمام کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس انقلاب کا آغاز اسی حال سے فرما دے. بہت شکریہ, جزاکم اللہ, السلام علیکم.